बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद हैं। ऐसे कहते हैं ना कि ज़ब्त के तमाम पैमाने, सब्र के पैमाने छलक गए, वो लबरेज हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने बैशिंग की है, नाम लेकर बात की और ये कहा है कि हम अब मीडिया के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ तो मामला बिल्कुल डिफरेंट। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ईसा नकवी साहब, मेरी आज पीटीआई के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। पीटीआई के अंदर इस पर बहुत तशवीश पाई जाती है, बावजूद इसके कि जो पब्लिक है ना, लोगों को बड़ा मज़ा आया, लोग खुश हुए हैं। जो पीटीआई के इमरान खान के चाहने वाले हैं वो इसलिए खुश हुए हैं कि हाँ, सही किया है अलीमा खान ने, इनको बजाया, इनको ठोका, इन्होंने किया क्या इमरान खान के लिए। ये इमरान खान को क्या रिलीफ दिलवा सकें। ये ना अडयाला जेल आते हैं, ना अदालतों में जाते हैं, ये करते क्या हैं। तो इस पर अलीमा खान साहबा के इस स्टेटमेंट पर जो कल उन्होंने एक चार्जशीट किया था, लोग खुश हैं, आवाम खुश हैं, हमारे व्यूअर्स भी खुश हैं। लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी तशवीश है। पार्टी ये समझती है, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप ये जो एक कमज़ोर सा भी एहतजाज होता है, इसमें से आप MNAs और MPs को निकाल दें ना, टिकट होल्डर्स को निकाल दें, यानी लीडरशिप को निकाल दें, तो पीछे बचता कुछ नहीं है। यानी वो कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि इस मरतबा कॉल दे दें, अलीमा खान साहब कॉल दे दें। अब ये लोगों से भी मैं सवाल कर रहा हूँ, आपका टेस्ट भी है, अलीमा खान साहब आज कॉल दें कि नहीं खबरदार, कोई MNA मुझे नहीं चाहिए, MPA भी नहीं चाहिए, MNA MPA बंदे भी ना लेकर आए, अवाम पहुँच जाए, तो मुझे बताएं अडयाला के बाहर कितने लोग आएंगे अलीमा खान के कहने। देखें, बात तो सवाल तो बड़ा, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त अडयाला जेल के बाहर भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की हुआ है ना, तरीक़ाकार हुए हैं, खाली धक्कम पेल वाला काम हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर वाटर कैनन में केमिकल का इस्तेमाल हुआ, फिर पकड़ धकड़ वाला मामला हुआ, ये सब कुछ हुआ। और हर मर्तबा यानी कि अगर तो रिएक्शन आना होता तो तादाद बढ़ती। आपको याद होगा कि आप और मैं, हम दोनों ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर जो वीडियो की थी, जिस रात CM ने कॉल दी थी कि हम रात गुजारेंगे, और फिर उसको एब्रप्टली कॉल ऑफ किया गया। एक ऐसी सियासी जमात जिसके तंजीमी ओहदेदारान, अभी आपने तो बात की ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन से भी मामला आगे चला गया, आज आप इलेक्शन करवाएं तो 2/3 से भी आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाने का इम्कान है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। एक ऐसी सियासी जमात जिसके सिर्फ तंजीमी ओहदेदारान की तादाद जो है पूरे पाकिस्तान में 70,000 है। 70,000 का 10% 7,000 बनता है, और 7,000 का 10% 700, यानी कि 1% ऑफ 70,000 तंजीमी ओहदेदारान, 700 लोग मौजूद नहीं थे जी। लगभग 250 के करीब लोग मौजूद थे, और उसके बाद 50-60 मीडिया के लोग थे। 100-150 बंदा जो है वो उनकी सिक्योरिटी और ड्राइवर और वो थे, मतलब आप उन तमाम को मिला लें तो भी वो 400 क्रॉस नहीं करता था नंबर। तो अब ये 1% नहीं बनता तंजीमी ओहदेदारान का। तो अलीमा खान की कॉल जो है, मेरा जो, देखिए मैं तो अभी यानी पीटीआई के लोगों का, पीटीआई के जो लीडर्स हैं, मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई हम इतने वैल्यूलेस नहीं हैं, हम मतलब ठीक है, हमने बहुत, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ भी होंगी। वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जो है वो 2 सालों में कुर्बानियाँ भी दी हैं, हम भी अपनी फैमिली से नहीं मिलते, हमने भी बहुत कुछ भुगता है, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, और वाकई बात भी ठीक है। और वो कहते हैं कि जो भी बाज़ दफ़ा 2,000 बंदे या 4,000 बंदे या 500 बंदे या 1,000 बंदा या इतने बंदे आते हैं, वो भी बहरहाल जितने भी आए वो लेकर पार्टी के ओहदेदार, स्टेक होल्डर्स, आलिया हमजा भी कॉल देती हैं तो स्टेक होल्डर्स को कॉल देती हैं, टिकट होल्डर्स को कॉल देती हैं, बंदे वही इकट्ठे करते हैं। ठीक है, अवाम इमरान खान से पूरी मोहब्बत रखने के बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं, ये एक रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। तो ये सारा कुछ क्रिएट हुआ। आपका जो सवाल था ना ओरिजिनल, उसकी तरफ आता हूँ। देखें, इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलने का कोई इम्कान फिलहाल पैदा नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान के रिलीफ का मामला या बातचीत का मामला ख़त्म हो गया है, ये खबर भी गलत है। यानी ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान का वो चैनल ओपन है, और आप देखें वो खबर आपके सामने आज आई है कि हुकूमत, और बल्कि आपने शायद उसको क्यों भी किया हुआ है कि मुज़ाकरात की बात फिर शुरू हो गई है, और यानी हुकूमत की और अपोजिशन की जो मुलाकात है वो। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हम इसके ऊपर अलहदा से बात करें, लेकिन अब आ गया मौका तो फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो खबर रिपोर्ट हुई है ना, पहले तो मैं वो सामने रख देता हूँ कि अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मस्बत जवाब देने का फ़ैसला किया है।
ذرائع کے مطابق فیصلہ اسلام آباد میں گزشتہ رات اپوزیشن اتحاد کی مشاورتی نشست میں کیا گیا. مشاورتی اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شریک ہوئے. ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا. سلمان اکرم راجہ، شاہد خاقان اور دیگر نے اپوزیشن قیادت کو حکومت سے رابطے کا مشورہ دیا. ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن اتحاد کے فیصلوں کے بعد مذاکراتی عمل پر پیش رفت کریں گے، جبکہ اپوزیشن قائدین رمضان المبارک میں اہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کریں گے. تو یہ جو بات چیت، رابطہ، ڈیل کی آفر کی خبریں، پھر اس سے بیک آف کرنا، یہ خبریں آنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سخت ناراض ہے، حکومت اور حکومتی وزراء جو کہ عمران خان کو بیسیکلی گلوریفائی کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے. پھر اس کے بعد اسے بیک آف کرنے کے بعد دوبارہ فلور آف دی سینٹ کے اوپر رانا ثناء اللہ کا علامہ راجہ ناصر عباس کی گفتگو کے جواب میں یہ کہنا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. دوبارہ سے اس بات پر آ جانا اور اب یہ خبریں آنا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات پر آمادگی، یہ بھی تو کسی ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس اور اس دوران یہ جو قومی حکومت کی شرلی ہے یہ سامنے آنا، یہ ذرا ملا کے بتائیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ. اب آپ دیکھیں نا، اگر پہلی جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، آپ نے یہ کہا کہ عمران خان پر جو کاٹا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے حکومت کو؟ پھر وہ کیوں بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ پھر وہ کیوں مذاکرات کی بات کر رہی ہے؟ پھر کیوں چینل اوپن رکھا ہوا ہے؟ پھر انہیں کس قسم کا استحکام چاہیے؟ پھر انہیں پبلک کی سپورٹ کیوں چاہیے؟ پھر وہ کیوں تنگ ہیں اس سے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے یا عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ حکومت کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ پھر وہ اس سے کیوں پریشان ہیں؟ بھائی میٹر ہی نہیں کرتا نا عمران خان، نہ عمران خان میٹر کرتا، نہ اس کی پارٹی میٹر کرتی ہے، نہ اس کے عوام میٹر کرتے ہیں، یا اس کو پبلک سپورٹ میٹر کرتی ہے. جب میٹر ہی نہیں کرتا تو آپ پھر بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ میرا جو پہلا آرگومنٹ تھا وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ بات کہ بھائی عمران خان ریلیونٹ نہیں ہے. عمران خان آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا 8 مئی 2024 کے الیکشن میں. سمپل سی بات ہے نا، دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جان نہیں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ نہیں ہے، اگر تحریک انصاف لوگ نہیں اکٹھے کر سکتی یا اس میں پوٹینشیل ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے، اٹک پل پہ فلاں چیز کریں گے، پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا، جو لوگ رہائی فورس میں شامل ہوں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، ان کے بچوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ نے یہ والا ماحول بنانا ہے تو اگر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور راوی کی موجیں جو ہیں وہ کنارے کو توڑ کر باہر نہیں آ رہی، تو پھر تو آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو ایکسپوز کریں. آپ کہیں گے یار جو 200-250 بندہ یا 1.5-2 درجن آپ نے بندہ لے کر آنا ہے، آپ ریڈ زون آ جائیں، آپ آ کے یہاں پر جو دھما چوکڑی کرنی ہے آپ کو. تو ہم جو ہے وہ جس طرح علیم خان صاحب کی پارٹی ہے وہ 1.5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک میں وہ آدھی کولڈ ڈرنک بھی بچ جاتی ہے، پارٹی پوری بھگت جاتی ہے. تو آپ 2-3 کریٹ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کے منگوائیں اور آپ کہیں کہ جناب افطار بھی ہم کرواتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف پارٹی تو ہم نے سنی تھی کولڈ ڈرنک پارٹی آپ نے متعارف کرائی. تو کولڈ ڈرنک پارٹی ہے نا، وہ 1.5 لیٹر میں بھگت جاتی ہے، آدھی بوتل بچ جاتی ہے. یہ دیٹ از دا کیچ. چلیں اب وہ ایک خبر آپ اور ابھی مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے جو وہ جو ملاقاتوں والی حوالے سے وہ آپ نے جیو نے اس کو پبلش بھی کیا، اگرچہ میں تو یہ خبر کافی دن پہلے دے چکا ہوں لیکن اب آج پبلش ہوئی ہے. میں نے جب ریزیوم کرنے کی بات کی تھی کہ میں نے اپنا جو ہے وہ دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے کافی دن کے چھٹی پہ تھے، تو یہیں پر بیٹھ کر ہم نے جو ویڈیو کی تھی اس میں آپ نے پہلے دن جو تفصیلات سامنے رکھی تھیں اب وہ کنسولیڈیٹ ہوتی کافی دن کے بعد، آج بہت دنوں کے بعد. اچھا یہ جو خبر آئی ہے نا، یہ میں پہلے خبر آپ کے سامنے ریڈ کر دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اس میں کیا پلس مائنس کیا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو اسپتال منتقل کیوں نہ کیا جا سکا اور علیمہ خان نے کس پر مخالفت کی، اندرونی کہانی سامنے آ گئی. یہ خبر آپ جیو سے پڑھ رہے ہیں؟ جیو سے پڑھ رہا ہوں اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر کم و بیش ایسی بات چلے گی. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اسپتال منتقلی اور ذاتی معالجین تک رسائی سے متعلق اہم اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں. پارٹی ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان سے رابطہ کیا اور 14 فروری کو کہا کہ 2 ڈاکٹروں کے نام دے دیں تاکہ انہیں جیل بھیجا جا سکے. تاہم علیمہ خان نے ڈاکٹرز کو جیل بھیجنے کی مخالفت کی اور عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر زور دیا.
ذرائع نے بتایا کہ علیمہ خان پی ٹی آئی دھرنوں کے دوران تمام معاملات سے آگاہ تھیں اور مرکزی قائدین سے مسلسل رابطے میں رہیں. بعد ازاں ایک اور رابطے میں بیرسٹر گوہر نے انہیں بتایا کہ حکومت عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر آمادہ ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان نے عمران خان کی اسپتال منتقلی کے لیے قاسم زمان پر اعتراض کیا اور مسلسل ڈاکٹر نوشیروان برقی کے نام پر اصرار کرتی رہیں، جبکہ اس معاملے پر ایک کانفرنس کال بھی کی گئی جس میں پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین بھی شریک تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی اس بات پر متفق تھی کہ علیمہ خان کے طرز عمل کے باعث عمران خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا. دوسری جانب ایاز صادق اور محسن نقوی مسلسل پی ٹی آئی قیادت سے رابطے میں رہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان کے علاج سے متعلق ذاتی طور پر متعلقہ اداروں سے رابطے میں تھے. اب آپ یہ دیکھیں کم و بیش یہ سٹوری جو ہے ساری اسی طرح سے میں بالکل اسی طرح سے آپ کو سنا چکا ہوں. میں نے اپنے ویلاگ میں بھی سنائی تھی اور آپ کے ساتھ گفتگو میں بھی سنائی تھی اور کافی دن پہلے سنائی تھی. آج مین اسٹریم میڈیا اس کی آج تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر سے کوفر کی گئی، یہ کہا گیا بیرسٹر گوہر نے رابطہ کیا سلمان راجہ سے، اچکزئی صاحب سے، اچکزئی صاحب نے علیمہ خان سے رابطہ کیا اخونزادہ حسین کے فون سے. میں نے یہاں تک جزیات بھی بتائی تھیں. اخونزادہ حسین کل علیمہ خان نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ہم سے تو اخونزادہ حسین رابطہ بار بار کر رہے تھے. یعنی ایک دو مرتبہ اچکزئی صاحب کی بات ہوئی اور باقی اخونزادہ حسین جو ہیں انہوں نے میسج بھی کنوے کیا. تو یہی کہانی میں بتا چکا ہوں اور میں اپنے ویور سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو خبر دیتا ہوں، آپ کو پسند نہ آئے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق تو ہو جاتی ہے نا. خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اب دیکھیں اس خبر کی ہو بہو تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. اور بعد بیرسٹر گوہر نے سارا دن یہی کہنے میں لگایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک منٹ بائی منٹ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ منٹ بائی منٹ جو ہے وہ ہم علیمہ خان صاحبہ کو آن بورڈ کر رہے تھے. انہیں بتا رہے تھے کہ کیا آفر آ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا میسیجنگ ہے، کیا پیغام رسانی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی رہی ہیں. تو جو بات چیت ہے وہ آپ کی خبر یہ ہے، آپ کی اطلاع یہ ہے کہ جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ختم نہیں منقطع نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، کمزور ضرور پڑا تھا، ختم نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو بات چیت ہے آبویسلی وہ فیملی کے اینڈ کے اوپر نہیں ہے، اور اگر ریلیف ملنا ہے تو اس کے لیے اینڈ جو ہے وہ دوسرا ہی ہے جس کو ویکر اینڈ یا جس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ اینڈ ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ اگین لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن بات میں پھر بھی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں فیملی نے کل کہہ دیا کہ بھائی عمران خان کی صحت سے متعلق پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلہ ہم کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو اگر وہ کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ تھرو دی پارٹی ملنا ہے، وہ فیملی کے ساتھ بات چیت سے نہیں ملنا. اچھا، آج تک کا فیصلہ تو یہ ابھی معاملہ یہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح سے ورنہ دیکھیں نا، اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو بار بار بیرسٹر گوہر کو تو نہ بلایا جاتا کہ آپ اڈیالہ آ جائیں، بہنوں کو بلا لیا جاتا نا. بہنوں کی ملاقات تو بند ہے مسلسل. تو یعنی بیرسٹر گوہر کیونکہ ٹھنڈے میٹھے آدمی بھی ہیں، ٹھنڈے مزاج کے بھی ہیں، ان کی گفتگو جو ہے اس میں گریز بھی شامل ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہارڈ ہٹنگ ہے، یا بیسیکلی وہ جو بات کرتے ہیں یا ان کی ہوئی تقریریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اتنی وائرل نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کا جو اپنی ہارڈ کور فین فالوئنگ ہے یا جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس کو اس طریقے سے لائک نہیں کرتا. ماں سوائے غالباً ایک تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے ایسے ہاتھ ہلا کے کہا تھا کہ جب وہ مرد حور آئے گا تو وہی آئین ہوگا، وہی قانون ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ یعنی مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ہم نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا. بیرسٹر گوہر دیکھیں ان کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، وہ خان کے لیے لائل ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، یعنی پارٹی کے اندر جو ہے نا ان کے بیرسٹر گوہر کے متعلق جو یعنی جو ابھی تو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کو اڈیالہ جیل سے باہر جو رہنما ہیں ان کا سٹیٹس تقریباً سب کا جو ہے نا وہ آپس میں یہی ہے کہ میں سردار ہوں کہ تو سردار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے بیرسٹر گوہر کیونکہ چیئرمین ہے پارٹی کے تو ظاہر ہے کہ عہدہ تو ان کے پاس ہے. اب بیرسٹر گوہر کے متعلق ان کے جو کالیگز ہیں وہ ان کے پیٹھ پیچھے اور کچھ لوگ ان کے منہ کے اوپر بھی یہ بات بارہا کہتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر 2 سال سے 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں.
99 پہ بیٹنگ کر رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ سینچری ہونے والی ہے, وہ ایک سنگل نہیں لے پا رہا, وہ جو آخری سنگل ہے جس سے 100 کا جادوئی ہندوستان. ہاں لیکن اس کے فیکٹرز بہت سارے ہیں نا جی, اب اکیلا بیسو گورس کا ذمہ دار نہیں ہے, بیسو گور کی بھی کمزوریاں ہوں گی لیکن اس کے فیکٹرز بہرحال بہت سارے ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان کا اپنا جو موقف ہے اڈیالہ جیل اور وہاں سے جس قسم کی چیزیں آتی ہیں, اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ڈیل کی طرف یا ڈیل نہ کہیں عمران خان کی ٹرمز کے اوپر, یہ متضاد خبریں ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بات چیت کا سلسلہ, یہ تو جو بھی شخص یہ کہتا ہے نا کہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہوا, اپروچ ہی نہیں کیا, میٹر ہی نہیں کرتا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے, دوسری طرف سے ڈینائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں, بہت ایفرٹس کیے گئے ہیں عمران خان کو ان ٹرمز پر لانے کے لیے جو عمران خان کو سوٹ نہیں کرتی, لیکن ابھی تک کی لڑائی کیونکہ اس وجہ سے جاری ہے, اور اس کی جاری رہنے کی واحد وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ ابھی تک وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ ریچ نہیں ہوا. یہ مہینہ اگرچہ رمضان پولیٹیکل اعتبار سے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن سیاسی منظرنامہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا وولیٹائل نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور عید کے بعد کیا واقعی کسی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائے گا معاملہ یا نہیں, دیٹ از ٹو بی سین. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.